रहीम। उसूल शाशी का सफ़ा नंबर 46 है। ठीक है, अब तक जो बात चल रही थी अम्र के बारे में। अम्र किसे कहते हैं? कहने वाले का दूसरे से कहना कि काम करो, और शरई एतबार से दूसरे पर किसी फ़ेल को लाजिम करना, किसी फ़ेल को इल्ज़ामुल फ़ेल अलल गैर। अब इसके अपोजिट में आता है नहीं। इन्हों भी नहीं की तारीफ़ नहीं करें, यहाँ पे नहीं की भी तारीफ़ नहीं कर रहे। नहीं के क्या मतलब है? कहने वाले का दूसरे को कहना कि ला तफ़अल, कहने वाले का दूसरे को कहना कि ला तफ़अल, तो ये काम मत कर। और शरई एतबार से नहीं क्या है? शरई एतबार से नहीं है तर्कु इल्ज़ामिल फ़ेल अलल गैर। अम्र के माना क्या था? इल्ज़ामिल फ़ेल अलल गैर थे, और नहीं के माना क्या है? तर्कु इल्ज़ामिल फ़ेल अलल गैर। दूसरे पर किसी फ़ेल के छोड़ने को लाजिम करना, दूसरे पर किसी फ़ेल के छोड़ने को लाजिम करना। क्या मतलब? तुम ये काम मत करो, मतलब ये काम छोड़ना तुम पर लाजिम है। ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, तो ज़िना के करीब जाने को छोड़ना लाजिम है, मतलब नहीं जाना, नहीं जाना लाजिम है। ठीक है ना? अब इसमें उन्होंने जो है किस्में बयान कर रहे हैं, तारीफ़ तो नहीं करें, मगर तारीफ़ तुम्हारे को इम्तिहान में पूछी जाती है, नहीं की तारीफ़ करो बोल के, तो तारीफ़ लफ्ज़ी और शरई दोनों भी करना। लफ्ज़ी तारीफ़ क्या है? कहने वाले का दूसरे से कहना ला तफ़अल, और शरई एतबार से तर्कु इल्ज़ामिल फ़ेल अलल गैर। ठीक है, फिर नहीं के बारे में ये फसल है। अन्नही नौआनी, नहीं की दो किस्में हैं। नही अनिल अफ़आल हिस्सिया, अफ़आल हिस्सिया की नहीं, जैसे कि ज़िना और शुब ख़मर और किज़्ब और ज़ुल्म। और नही अनिल तसर्रुफ़ात शरिया, और तसर्रुफ़ात शरिया की नहीं है, जैसा कि नहीं है यौम नहर के रोज़े से और औक़ात मकरूहा के नमाज से, औक़ात मकरूहा में नमाज से। वो बैउ दिरहम बिदिरहमीन, और एक दिरहम की बै 2 दिरहमों से। यहाँ समझो, नहीं की दो किस्में हैं। एक किस्म है अफ़आल हिस्सिया की नहीं, दूसरी किस्म है अफ़आल शरइया की नहीं। अफ़आल हिस्सिया का मतलब ये होता है कि वो ऐसे अफ़आल हैं जो पहले से आदमी कर रहा है और उसको शरीयत जो है उस फ़ेल का नाम मुकर्रर नहीं करी, पहले से वो फ़ेल का नाम है, पहले से वो फ़ेल के नाम हैं, उसको बोलते हैं अफ़आल हिस्सिया, अफ़आल हिस्सिया। और एक अफ़आल शरइया का मतलब ये है कि वो ऐसे काम है कि शरीयत उन कामों का नाम बताई है कि इसको ये नाम दिया गया है, इसको ये नाम दिया गया है, इसको ये नाम दिया गया। हिस्सिया का मतलब जो हिस्से करते हैं, शरिया का मतलब जो हिस्से नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। अफ़आल हिस्सिया का मतलब क्या है? ऐसे काम है जो पहले से चल रहे हैं और उसका नाम मुकर्रर है, शरीयत ने उसको रोका है, उसका नाम पहले से मुकर्रर है, शरीयत ने उसको रोका है, उसको अफ़आल हिस्सिया की नहीं बोलते हैं। अफ़आल हिस्सिया का मतलब जो है, जैसा कि जो चोरी करना है, जैसा कि शराब पीना है, जैसा कि जुल्म करना है, ज़िना करना है, वगैरह वगैरह, ये काम पहले से नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, लोग पहले से ये काम करते आ रहे हैं। शरीयत ने इस काम को क्या किया है? रोका है, मना किया है। और एक फ़ेल वो है जिसको शरीयत फ़ेल बताई है पर्टिकुलर, पहले से वो फ़ेल नहीं था, पहले से वो फ़ेल नहीं था, उसको फ़ेल बोला नहीं गया था। जैसे नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना पहले से कोई फ़ेल था क्या? नमाज का लफ्ज़ी माना क्या है? इबादत है, या नमाज का असल माना दुआ है। लेकिन शरीयत ने अस्सलाह कहकर एक लफ्ज़ ऐसा बताया कि सलाह का मतलब ये होता है कि आप खड़े होंगे, आप रुकू करेंगे, आप जो सजदे में करेंगे, कायदा करेंगे, वगैरह वगैरह। इसको फ़ेल कौन बताया? शरीयत ने बताया है। इसको फ़ेल शरीयत ने बताया, शरीयत ने इसको फ़ेल बताया है, फिर शरीयत इसको रोक रही है। कैसा रोकती? मकरूहात के टाइम पे रोकती है, तो इसको फ़ेल शरई बोलते हैं, फ़ेल शरई की नहीं। बोलो, तसर्रुफ़ात शरिया की नहीं बोला जाता है इसको। एक है फ़ेल हिस्से की नहीं, उसको अफ़आल हिस्सिया की नहीं बोलते हैं। दूसरे फ़ेल शरई की नहीं, उसको तसर्रुफ़ात शरिया की नहीं बोलते हैं। इसी तरह पर जो है रोज़ा, लफ्ज़ सौम है अरबी के अंदर। सौम के माने क्या है? रुकना। सौम के माने क्या है? रुकना। ऊँट भी अगर जो है चारा नहीं खाया तो उसको सौम बोलते थे, सामल इबिल, ऊँट जो है रुक गया है। लफ्ज़ी माना तो ये है। लेकिन अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक 3 चीज़ों से बचा है, खाने से, पीने से, बीवी से जिमा करने से, और वो गुरूब आफ्ताब तक ऐसे ही उसने परहेज़ किया, तो शरीयत ने उसका नाम बताया। क्या नाम है वो? रोज़ा, सौम। तो ये फ़ेल शरई हुआ नहीं हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ेल शरई को रोका है, फ़ेल शरई को बोला है यौम नहर का रोज़ा। समझ में आ गया ना? तो इसको कहीं की नफ़ी नहीं बोलते हैं, तसर्रुफ़ात शरइया की नहीं। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? एक है फ़ेल हिस्सी की नहीं होती है, और एक है तसर्रुफ़ शरई की नहीं होती। दोनों नहीं में थोड़ा सा फ़र्क है। इसी तरह पर जो और एक मिसाल है
درہم کی بے 2 درہم کے ساتھ، درہم بولے تو 1 درہم 1 روپیہ، اور 2 درہم کا مطلب 2 روپے، تو ان دونوں کا آپس میں تبادلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ درہم جو ہے نا بے کرنا، بیچنا، اس کو شریعت نے عمل بتایا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ پہلے سے جو ہے کیا تھا، بیچنا لینا باضابطہ ایسا کوئی نہیں تھا، جو جس کے چاہے ہاتھ میں آیا وہ کیا کرتا تھا، چھین لیتا تھا۔ کیا ہوتا تھا پہلے، جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ نہیں لے لیتا تھا، خریدنا بیچنا باضابطہ کوئی ایسا فعل نہیں تھا۔ شریعت نے بولا ہے کہ بے نام ہے ایک ایسے فعل کا جس میں جو ہے مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے۔ شریعت نے کیا بولا ہے، مال کا تبادلہ مال سے۔ بے کس کا نام دیا ہے شریعت نے، مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے۔ تو یہ فعل شرعی ہے، فعل شرعی سے روکا جا رہا ہے کب، اس وقت میں جبکہ دونوں طرف میں کسی ایک طرف میں زیادتی ہو، کسی طرف میں کمی ہو، اور ایک جنس ہو، بول ایک جنس ہو۔ ایک جنس کی چیزیں آپس میں جب تبادلہ کیا جاتا ہے تو کمی زیادتی اگر ہو تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ارے بول بھی ہاں، ایک جنس کا تبادلہ ہاں منع کیا، کیل مال جنس کو کمی زیادتی کے ساتھ، قدر مال جنس کو کمی زیادتی کے ساتھ شریعت نے منع کیا۔ تو یہ بے کیا ہوئی، فعل شرعی ہوئی۔ فعل شرعی کی کیا کی گئی، یہاں پر نہیں کی گئی، بولو سمجھ میں آ گیا نا۔ افعال حسیہ کی نہیں کیسی ہوتی ہے، افعال شرعیہ کی نہیں کیسے ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھو، وحکم الاولی وحکم النوع الاولی ان یکون المنہی عنہ هو عین ما ورد علیہ النہی، اور پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ، افعال حسیہ کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ، منہی عنہ کا مطلب ہے جس چیز سے روکا جاتا ہے، یعنی وہ فعل جس سے روکا گیا ہے، بول جس سے روکا جاتا ہے وہ فعل منہی عنہ بولتے ہیں اس کو۔ منہی عنہ وہ عین ہوتا ہے جس پر نہیں وارد ہوتی ہے، نہیں وارد ہوئی ہے۔ منہی عنہ وہ عین ہوتا ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، یعنی اصل جس چیز سے آپ کو روکا گیا وہی منہی عنہ ہے۔ شرب خمر ہی منہی عنہ ہے، بولو شرب کذب، ہاں شرب کذب بولتا ہے، ہاں کذب ہی منہی عنہ ہے۔ اسی طرح پہ وہ کیا ہے، ظلم ہی منہی عنہ ہے، عین وہی منہی عنہ، ظلم ہی سے روکا گیا ہے، کذب ہی سے روکا گیا ہے، شرب خمر ہی سے روکا گیا ہے، سمجھ میں آ گیا نا، تب زنا ہی سے روکا گیا ہے، ہو گیا ہاں۔ تو پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ وہ عین ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، نہیں وارد ہوئی کا مطلب نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوا ہے۔ فَيَكُونُ عَيْنُهُ قَبِيحًا، تو اس کا عین قبیح ہوتا ہے، قبیح کا مطلب برا ہوتا ہے۔ جیسے مامور بھی کے اندر حسن کا پایا جانا ضروری ہے، اسی طرح منہی عنہ کے اندر قبوح کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو فعل حسی کی جہاں نہیں آتی ہے تو منہی عنہ وہ عین ہوتا ہے، منہی عنہ وہ عین ہوتا ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، اور وہ قبیح ہونا ضروری ہے، اور وہ عین قبیح ہونا ضروری ہے۔ فلا يكون مشروعا اصلا، وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مشروع کیا مطلب، شرب خمر مشروع ہے کیا، جائز ہے کیا، ظلم کرنا جائز ہے کیا، قتل کرنا جائز ہے کیا، شراب پین وہ کیا کہتے ہیں زنا کرنا کبھی جائز ہے کیا، نہیں۔ تو منہی عنہ وہ عین ہے، منہی عنہ وہ عین ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، اور وہ قبیح ہے، وہ ذات خود قبیح ہے۔ لیکن فعل شرعی کا مسئلہ ایسا نہیں رہتا ہے، فعل شرعی کا مسئلہ ایسا نہیں رہتا ہے۔ فعل شرعی میں جس چیز سے روکا جاتا ہے منہی عنہ وہ عین نہیں ہوتا جس سے روکا گیا ہے، کوئی واسطہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو روکا جاتا ہے۔ جیسے نماز سے روکا جا رہا ہے کیا، اصل مکروہ وقت کی وجہ سے روکا جا رہا ہے، اب سمجھ میں آیا، تو یہ پہلے سمجھ۔ اور پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ وہ عین ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، لہذا اس کا عین قبیح ہوتا ہے، فلا یکون مشروعا اصلا، وہ کبھی مشروع نہیں ہو سکتا۔ اس کو بولتے ہیں فعل حسی کی نہیں قبیح لعینہ ہوتی ہے، نہیں دیکھ لیں جملہ، فعل حسی کی نہیں قبیح لعینہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے دیکھو، فلا يكون مشروعا اصلا، وہ مشروع نہیں ہوتا ہے کبھی۔ ہاں، وحکم النوع الثانی ان يكون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی فیکون حسنا بنفسہ قبیحا لغیرہ۔ اور نوع ثانی کا حکم، نوع ثانی مطلب یہ کہ افعال شرعیہ کی نہیں کا جو حکم ہے وہ یہ کہ منہی عنہ وہ غیر ہوتا ہے جس کی طرف نہیں منسوب کی گئی، روکا گیا ہے تو نماز سے، لیکن اصل کیا ہے، وہ جو مکروہ وقت ہے اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے نہیں پائی گئی ہے، سمجھ میں آ گیا نا، ہاں۔
تو منہی عنہ وہ غیر ہوتا ہے، منہی عنہ ہوتا ہے جس کی طرف نہیں منسوب کی گئی ہے، ٹھیک ہے. فیکون ہوا وہ یعنی منہی عنہ جس سے روکا جا رہا ہے وہ حسن بنفسی ہے، نماز سے روکا گیا ہے لیکن نماز بذات خود حسن ہے، نماز ذات خود حسن ہے. نماز کیا بذات خود حسن ہے، ہاں نماز بذات خود حسن ہے. قبیحا لغیرہ اس کے غیر کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آئی ہے، وہ غیر کیا ہے، وہ مکروہ وقت. وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ اور مباشر مانے کرنے والا، عمل کرنے والا ہو جاتا ہے حرام لغیرہ کا مرتکب. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ مرتکبًا للحرام لغیرہ، حرام لغیرہ کا مرتکب مانے غیرہ کا مرتکب لا لنفسہ نہ کہ حرام لنفسہ کا مرتکب. یعنی یہ کہ ایک شراب پینے والا اتنا ہی گنہگار نہیں ہے، ایک شراب پینے والے کے اتنا گنہگار نہیں ہے وہ آدمی جو اوقات مکروہ میں نماز پڑھ رہا ہے. سمجھا؟ دونوں کا گناہ برابر ہے کیا؟ نہیں ہے. شراب پینے والا قبیح لعینہ کا مرتکب ہو رہا ہے، شراب پینے والا کا مرتکب ہو رہا ہے کیونکہ وہاں روکا جو جا رہا ہے وہ بذات خود شراب ہی سے روکا جا رہا ہے. اور نماز موقع اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے والا، بول میں اوقات مکروہ میں اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے والا اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے، گنہگار ہے کیونکہ اور عمل کرنے والا مباشر بنے عمل کرنے والا انجام دینے والا ہو جاتا ہے حرام لغیرہ کا مرتکب نہ کہ لنفسہ کا. سمجھ آ گیا فرق دونوں میں؟ قبیح یعنی کا مرتکب بہت بڑا گنہگار ہے، وہ حرام لعینہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور قبیح لغیرہ کا جو مرتکب ہے وہ حرام کیوں؟ کیونکہ وہ حرام لغیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. بول بھی ہاں ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آ گئی اتنی سی بات. اب اس کے بعد سمجھو. پہلی بات تو انہوں نے یہ بتایا تھے کہ جو افعال شرعیہ کی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہو سکتی. افعال حسیہ کی نہیں کبھی بھی مشروع نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جو افعال شرعیہ کی نہیں ہے وہ کبھی مشروع ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھنا ہمیشہ جائز نہیں بلکہ افضل ہے، فرض ہے. لیکن کبھی کبھار جو اس کو روک دیا جاتا ہے، کبھی کبھار اور روک دیا جاتا ہے. اسی طرح پہ اور کیا ہے؟ اوقات مکروہ. خیر عورتوں کو چھوڑ دو، اوقات مکروہ کا پڑھ لو. یہاں پہ اوقات مکروہ میں روک دیا گیا نہیں روک دیا گیا. ہاں ٹھیک ہے. وعلى هذا قال اصحابنا اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے کہا. کون ہے ہمارے اصحاب؟ احناف. کیا کہا؟ النہی عن التصرفات الشرعیۃ یقتضی تقریرها. یہ جملہ یاد رکھو. افعال تصرفات شرعیہ، تصرفات شرعیہ کو نا افعال شرعیہ بول سکتے ہیں. کیا ہے؟ تصرفات شرعیہ کی نہیں اس کے ثبوت کا تقاضا کرتی ہے. تصرفات شرعیہ کی نہیں اس کے ثبوت کا کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی تصرف شرعی کی نہیں کے باوجود تصرف کر لیا تب بھی وہ ثابت مانی جائے گی، تب بھی وہ ثابت مانی جائے گی. مثال کے طور پر کوئی آدمی بیوقوف تھا بیچارہ، طلوع آفتاب کے وقت میں نماز پڑھ لیا، نفل پڑھ لیا، سمجھو نہیں پڑھنا ہے، پڑھے تو کیا کرا انہیں؟ گناہ کرا. پڑھ لیا تو کیا بولیں گے؟ اپن پوجا کرا بولیں گے؟ نماز پڑھا ہی بولیں گے. کیا بولیں گے؟ نماز پڑھا ہی بولیں گے، لیکن غلط کرا، نہیں پڑھنا تھا، پڑھ لیا. پھر اگر کوئی پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی کیا؟ ہو جائے گی کراہت کے ساتھ. نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. یہ مطلب ہے. تو تصرفات شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے نا وہ اپنے ثبوت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وہ نہیں کے باوجود اگر کوئی آدمی کر لیا تو ثابت ہو جائے گا. کوئی آدمی کر لیا تو عمل ثابت ہو جائے گا. یہ مطلب کراہت. ہمارے اصحاب نے اسی بنا پر کہا کہ تصرفات شرعیہ کی نہیں تقاضا کرتی ہے اس کے ثبوت کا. وَيُرَادُ بِذَلِكَ وَيُرَادُ بِذَلِكَ اور اس کی مراد یہ ہے کہ ان التصرف بعد النہی یبقی مشروعاً یبقى مشروعاً پڑھو کہ نہیں کے بعد تصرف کرنا مشروع باقی رہے گا. نہیں کے بعد تصرف کرنا مشروع باقی رہے گا. کما کانا جیسا کہ پہلے سے تھا، جیسا کہ پہلے سے تھا. نہیں کے بعد بھی تصرف کرنا کیا رہے گا؟ مشروع شمار ہوگا. نہیں کے بعد بھی اگر کسی نے نماز پڑھ لیا تو نماز ہی پڑھا بولیں گے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس لیے بولیں گے کہ اگر اس وقت اس کو نماز آپ نہ مانیں، نماز اس کو نماز نہ مانے تو پھر جو ہے نہیں کا تصور ہی سمجھ میں نہیں آتا. نہیں کا سمجھ میں نہیں آتا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنا یہ ہے کہ اس وقت نماز مت پڑھو بولا گیا ہے نا. اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو آپ کیا بولیں گے حکم میں؟
نماز پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھنا چاہیے تھا بولیں گے, نماز پڑھنے کو خالی اٹھک بیٹھک کر رہا نہیں بولیں گے, پوجا کر رہا بھی نہیں بولیں گے, بلکہ کیا بولیں گے, مگر پڑھ لیا, یہی بولیں گے. کیونکہ اس وقت کے عمل کو اگر آپ نماز مان کے ہی نہ چلیں تو پھر یہ نہیں کا کوئی تصور ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت کا جو عمل ہوگا نماز نہیں ہوگا تو پھر کیسے بولے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ نماز مت پڑھو, کیونکہ اس وقت کا جو عمل ہے وہ نماز ہے ہی نہیں, تو نماز مت پڑھو کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایسی بات ہو گئی کہ جو ہے پانی ہے ہی نہیں, پھر بول رہے ہیں پانی مت پیو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تصور سمجھ میں نہیں آتا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو سمجھنا ہے کہ اس وقت کے فعل کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ نماز ہے, پھر اس سے روکنا صحیح ہے. اگر اس وقت کے فعل کو نماز مان ہی نہیں رہے, اس کے فعل کو روکنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس سے مراد لیا جائے گا کہ نہیں کے بعد تصرف کرنا مشروع باقی رہے گا جیسا کہ تھا. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا, اس لیے کہ اگر وہ مشروع باقی نہ رہے, مشروع باقی نہ رہے, کان العبد عاجزا عن تحصیل المشروع, تو بندہ عاجز شمار ہوگا کہ مشروع کے حاصل کرنے سے. وحینئذ کان ذلک نہیا, اور اس وقت میں وہ عاجز کی نہیں ہوگی, اس وقت میں وہ کر ہی نہیں سکتا. پھر روک رہے ہیں آپ, اس وقت اگر کوئی عمل کرے تو اس کو نماز بولتے ہی نہیں, لیکن پھر بھی بول رہے ہیں کہ نماز مت پڑھو, نماز ہے نہیں وہاں پہ, نماز مت پڑھو, کیا مطلب بھائی پانی ہے ہی نہیں مت پیو, ہے مت پڑھو بولنا, یہ صحیح ہے, یہ جملہ صحیح ہے. وذلک من الشارع محال, اور وہ شارع سے محال ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی میں ابھی مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ فعل ہیں, دونوں الگ الگ فعل ہیں. فعل حصیہ الگ تھا, فعل شرعی الگ. وبہ فارق الافعال الحسیہ, اور اسی سے افعال حسیہ کا فرق ہو جائے گا, سمجھ میں آ گیا نا, اور اس سے جدا کیا ہے, اور اسی سے جدا کیا ہے افعال حسیہ کو, اس لیے کہ لو کان عینھا قبیحا, اس لیے کہ اگر اس کا عین قبیح ہوگا, لا یؤدی ذلک الی نہی العاجز, تو وہ نہیں پہنچائے گا, وہ نہیں پہنچائے گا عاجز کی نہیں کی طرف, عاجز کی نہیں کی طرف. عین قبیح ہوگا تو وہ عین پہلے سے چل رہا ہے, پہلے سے وہ فعل معلوم ہے, پہلے سے وہ فعل معلوم ہے. لأنه بهذا الوصف لا يعجز العبد, اس لیے کہ اس وصف سے بندہ عاجز نہیں ہوگا, لا يعجز العبد, بندہ عاجز نہیں ہوگا عن الفعل الحسی, فعل حسی سے. تو فعل حسی سے بندہ عاجز نہیں ہوتا ہے, فعل حسی پہلے سے ہے موجود, فعل حسی پہلے سے ہے موجود. شراب پینے کو شراب پینا ہی کہیں گے, ظلم کرنے کو ظلم کرنا ہی کہیں گے. لیکن اگر نماز پڑھنے کو نماز پڑھنا نہ کہا جائے, پھر روکنا سمجھ میں نہیں آئے گا, روکنا سمجھ میں نہیں آئے گا. تو خلاصہ کیا ہوا, ایک ہے فعل حسی اور ایک ہے فعل شرعی. فعل حسی کی جو نہیں ہوتی وہ کبھی لیا نہیں ہوتی ہے, فعل شرعی کی جو نہیں ہوتی ہے وہ کبھی لغیری ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی لغیری کا جہاں تک مسئلہ ہے, کبھی لغیری کا جہاں تک مسئلہ ہے, کبھی لغیری کے باوجود کوئی اگر وہ مرتکب ہو جاتا ہے تو اس فعل کو ثابت مانا جائے گا, اس فعل کو ثابت مانا جائے گا, یعنی عمل کرنے والے کو ثابت مانا جائے گا کہ اس نے عمل کر لیا ہے, کراہت کے ساتھ وہ عمل ہو جائے گا. ٹائم دیکھتا ہے. اور اس سے بہت ساری تفریعات نکلتی ہے, اس سے بہت ساری کیسے نکلتی ہیں. اگر کوئی آدمی فعل شرعی کر لیا, جیسے ابھی میں نے بولا تھا اوقات مکروہہ میں کسی نے نفل پڑھ لی, اگرچہ کہ وہ حرام لغیری کا مرتکب ہوا, لیکن وہ نفل ادا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, کراہت کے ساتھ ہو جائے گی. اسی طرح یوم نہر میں اگر کسی نے روزہ رکھ لیا, کراہت کے ساتھ ہو جاتا, نہیں رکھنا تھا رکھ لیا, غلط کر دیا, ہو جائے گا. اسی سے بہت سارے ایسے مسئلے نکلتے ہیں کہ جہاں پر فعل شرعی کرتے ہوئے آدمی کوئی حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے تو فعل شرعی شمار ہو جاتا ہے, کراہت کے ساتھ ہو جاتا ہے. اسی طرح حج کے معاملے میں اگر کوئی حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محرم کے جانے سے عورت کو منع کیا ہے, منع کیا, لیکن اگر کوئی عورت بغیر محرم کے چلی گئی تو اس کا حج ہوا کہ نہیں ہوا؟ کراہت کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ آگیا سمجھ میں تیرے کو؟ ہاں ٹھیک ہے. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا, اور اسی سے متفرع ہوتا ہے, اسی سے ہوتا تفریعات نکلتی ہیں. کیا کیا نکلتے ہیں دیکھیں. حکم البیع الفاسد, بیع فاسد کا حکم. بیع فعل شرعی ہے, بیع فعل شرعی. بیع فاسد اس کو بولتے ہیں اگر بیع کے اندر ایک ایسی شرط لگا دی جائے جس میں بائع کا یا مشتری کا فائدہ ہو تو وہ شرط فاسد ہے. شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے. بیع فاسد کا حکم کیا ہے؟ بیع فاسد ہونے کے باوجود, فاسد ہونے کے باوجود حکم ثابت ہو جائے گا. اب مشتری اس چیز کا مالک بن جائے گا. مشتری اگر اس نے جو ہے بیع فاسد سے کوئی مرغی خریدی, کاٹ کے کھا لیا,
حرام کھایا کہ حلال کھایا؟ حلال ہی کھایا. مالک بن گیا اس کے بعد کھایا. ارے بول میاں. خرید کے کھا رہا تھا حرام کا بتا سر. میں بے فاسد ہوئی تھی نا, بے فاسد کی وجہ سے, بے فاسد کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بے کیا ہو ڈسمس ہو جائے, پھر وہ مرغی واپس کر دینا, انہیں اپنے پیسے لے لینا, اپنے پیسے لے لینا, لیکن نہیں لیا انہیں, خرید لے کے لے کے چلے گیا. تو بے فاسد ہونے کے باوجود فاسد کا مشتری چیز کا مالک بن جائے گا. بول. بے فاسد ہونے کے باوجود مشتری چیز کا مالک بن جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ واپس کر دیا جائے, لیکن نہیں کر کے انہیں رکھ لیا, استعمال کر لیا, تو وہ کہتے ہیں انہیں اس کا مالک ہو گیا تھا اور استعمال کرنا اس کا صحیح ہو گیا. اس کا مالک ہو گیا تو اس کا استعمال کرنا صحیح ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ بے فعل شرعی ہے, اس کے اندر جو فساد آتا ہے اس فساد سے روکا گیا, فعل شرعی کی نہیں ہے. جو فساد آتا اس کو روکا گیا, فعل شرعی کی نہیں ہے, فعل شرعی کی نہیں کے باوجود اگر کسی نے کر لیا ہے, فعل شرعی کی نہیں کے باوجود کسی نے کر لیا ہے تو حکم ثابت ہو جائے گا. والاجارۃ الفاسدۃ, اور اجارے فاسدہ کا حکم. اجارے فاسدہ وہ تو وہی کرائے پہ لینا, کوئی چیز جو ہے کرائے پہ لیا لیکن اس میں شرط فاسد لگا دیا, تو کرائے پہ لینے کے بعد اس گھر میں رہا اور نماز پڑھا, نماز ہو جائے گی, اگرچہ کہ غلط ہو گیا لیکن ہو تو جائے گا. والنذر بصوم یوم النحر, یوم نحر کے روزے کی نظر ماننا. ایک تو یوم نحر میں روزہ رکھنا ہم وہ بولے تھے, لیکن نظر ماننا بھی صحیح ہو جاتا. اگر کسی نے نظر مان لیا نعوذ باللہ کہ میں جو ہے یوم نحر کو کیا کروں گا, روزہ رکھنا میرے اوپر لازم کر لیتا ہوں, تو غلط ہے, وہ فعل نہیں کرنا چاہیے ویسا. لیکن اگر نظر مان لیا تو رکھنا لازم ہو جاتا, اگر اس دن رکھ لیا ادا بھی ہو جاتا, اگر نہیں رکھا تو قضا کرنا ضروری ہے. بول. اگر نے رکھا تو ہو جاتا, اگر نہیں رکھا تو اس کا قضا کرنا. وجمیع تصرفات شرعیہ, اور جمیع تصرفات شرعیہ, اور جمیع تصرفات شرعیہ مع ورود النہی عنہا, اس سے نہیں کے وارد ہونے کے باوجود. جلدی دیکھ میاں, اس سے نہیں کے وارد ہونے کے باوجود. فقلنا, تو ہم نے کہا بیع فاسد, فقلنا البیع الفاسد, ہم نے کہا کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے قبضے کے وقت, یعنی قبضے کے بعد, بولے ایسا ملکیت کا فائدہ دیتی ہے کے بعد. باعتبار انہ بیع, اس اعتبار سے کہ وہ بیع ہے, اس اعتبار سے کہ وہ بیع, لیکن چونکہ فاسد ہوئی لہذا توڑنا ضروری ہے, لیکن نہیں توڑا, لیکن نہیں توڑا, قبضہ کر لیا, لے کے کھا گیا, پہن لیا, تو صحیح ہو گیا. اور ویجب نقضہ, اور اس کو توڑنا واجب ہے, باعتبار کونہ حراما لغیرہ, بے اعتبار اس کے حرام لغیرہ ہونے کے, حرام لغیرہ ہونے کے. اب اس کے بعد کچھ اس کے برخلاف مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ کل ذکر کیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.